इंसान के पास सब कुछ हो, माल हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, अगर औलाद ना हो तो इंसान बड़ा घुट घुट की ज़िंदगी गुजारता है। औलाद के बग़ैर इंसान को अच्छा नहीं लगता है और हर वक्त यही दुआ रहती है उसकी, या अल्लाह हमें औलाद अता फ़रमा दे, या अल्लाह हमारी भी झोलियों को भर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फ़रमा। क्योंकि ये गम ऐसा है ना कि जब औलाद नहीं होती है तो इंसान अपने लिए जीना ही छोड़ देता है, सोचता है यार किसके लिए कमाऊं, कौन खर्च करने वाला है। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी कमाई करता है सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, और वही ना हो तो इंसान फिर गमगीन हो जाता है। इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं कि काश मेरी भी झोली भर जाती, काश मेरे घर भी एक फूल जैसा बच्चा आ जाता। यही उम्मीद होती है इंसान की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये क़िस्सा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया था, माल अता किया, दौलत अता की, इज़्ज़त अता की, शोहरत अता की। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह से बड़ा मोहब्बत, अल्लाह से बड़ा प्यार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया करते। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला तो मुझे एक बेटा अता फ़रमा दे। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फ़रमा दिया और उनकी आधी उम्र गुज़र चुकी थी। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा अता किया। 80-90 तकरीबन उनकी उम्र गुज़र चुकी थी, अल्लाह ने तब बेटा अता किया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को 80-90 साल की उम्र में बेटा मिले तो फिर वो बेटे से कितना प्यार करेगा और बेटे से कितना प्यार करने वाला होगा। हर वक्त वो बेटे के पास रहेगा, बेटा उसके पास रहेगा, उसे कितना प्यार होगा। फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश किया, मौला ये तेरा बंदा इब्राहीम ऐसा लगता है कि ये तुझसे दूर हो रहा है, मौला तो इसका इम्तिहान ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बच्चा बड़ा हो चुका था, समझदार हो चुके थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वही तकरीबन 10-11 साल की उम्र हो चुकी थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पैगाम दिया कि आप अल्लाह की बारगाह में कोई अपनी अज़ीज़ चीज़ क़ुरबान कीजिए, अपनी प्यारी चीज़ क़ुरबान कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन 100 ऊँट क़ुरबान कर दिए, दूसरे दिन सोए, फिर ख्वाब आया, फिर वही ख्वाब आया, फिर ऊँट क़ुरबान कर दिए, तीसरे दिन सोए, फिर वही ख्वाब आया, फिर आपने ऊँट क़ुरबान कर दिए। अब आप सोचने लगे कि अगर मैं ऊँट क़ुरबान कर रहा हूँ तो फिर मुझे ख्वाब क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब मैं अपनी प्यारी चीज़ क़ुरबान नहीं कर रहा हूँ। सोचने लगे और आपने एकदम, आपका जहन गया कि मेरा बेटा इस्माइल वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है। और ख्वाब भी मुझे यही आता है कि अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ को तुम अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान करो, अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान करो जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मैं सबसे ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे मेरा बेटा प्यारा है। अल्लाह की बारगाह में शायद अल्लाह ताला मेरे बेटे की क़ुरबानी चाहता है, ठीक है मैं अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान कर दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन हज़रत हाजरा से कहने लगे कि अपने बेटे को तैयार करो, हम एक दावत में जा रहे हैं। उन्होंने बेटे को तैयार किया और कहा ठीक है आप जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की उंगली पकड़ी और कहा चलिए, चल दिए। इतने में शैतान आया हज़रत हाजरा के पास, कहने लगा तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें ख़बर नहीं है, ये ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं, ज़िबा करेंगे जाके तुम्हारे बेटे को। जब इतना कहा तो हज़रत हाजरा ने फरमाया कि क्या कोई ऐसा भी बाप होगा जो अपने बेटे को ज़िबा करेगा, इतनी उम्र में बेटा मिला है, अरे वो तो इतना बेटे से प्यार करते हैं कि हर वक्त बेटे के साथ रहते हैं, तो ये तो कैसी बातें कर रहा है कि बेटे को कुर्बान करेंगे, इसका मतलब तू शैतान है। उसने कहा सुनो तो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ऐसा कर रहे हैं, इस्माइल को ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा समझ गई ये शैतान है, आपने लाहौल पढ़ा, वो गायब हो गया, वो भाग गया।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت اسماعیل سے کہنے لگا بیٹے تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور آج یہ تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہاری گردن پر چھری چلائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بابا کیا مجھے قتل کریں گے؟ میرے بابا کیا مجھے قربان کر دیں گے؟ شیطان نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ تمہارے بابا نہیں کریں گے، یہ اللہ کے حکم سے تمہارے بابا کریں گے۔ اللہ کا حکم آیا ہے ان کے لیے، یہ تمہیں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، کہتے جب یہ میرے اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، تو پھر میرے راستے میں تو کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب تو شیطان ہے۔ انہوں نے لاہور پڑھا، وہ شیطان غائب ہو گیا، اس کی وہاں بھی دال نہیں گلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ آج اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی گردن پر آج چھری چلنے والی ہے۔ ذرا سوچیں جن کے بچے ہیں نا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اتنی عمر میں انہیں بیٹا ملا، آج وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنی مسجدوں تک نہیں جا پا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ نے 5 ٹائم کا حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور چلے جائیں، اللہ کے حضور سجدے کریں، نمازیں ادا کریں، آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابھی بھی آئیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ آپ کو لوگ دیکھیں تو آپ کو سلام کریں، یہ نمازی انسان جا رہا ہے، ایسے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے، ایک جگہ لے گئے، لے جانے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ انہوں نے کہا ابا آپ کیوں لائے ہیں؟ اب تو ایک دعوت میں لے جا رہے تھے۔ کہا بیٹا میں تجھے دعوت میں نہیں لے جا رہا ہوں، میں تجھے یہاں اس لیے لایا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کر دو، اپنی جان سے زیادہ عزیز چیز کو تم قربان کر دو۔ اے میرے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں، کیا تم راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دوں۔ اے میرے بیٹے کیا تم راضی ہو؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا اس میں راضی ہونے والی کیا بات ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی قربان کرو، پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں قربان کر دو، ہم راضی ہیں ابا، پھر دیر مت کرو۔ ابا ایک بات ہے میری وہ مان لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ بیٹے کیا بات ہے؟ یہ محبت دیکھیں، باپ بیٹے آپس میں قربانی کی باتیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، یہ محبت کیسی ہے؟ یہ باتیں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہیں، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ وہاں باپ بیٹے قربانی کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج تم اپنے بیٹوں کو اپنی مسجد میں نہیں بھیج پا رہے ہو، اپنے بیٹوں کو مسجد میں کیا بھیجو گے؟ تم تو خود ہی مسجد میں نہیں جا رہے ہو، تم تو خود ہی نمازیں ادا نہیں کر رہے ہو، تم تو خود ہی نیک عمل نہیں کر رہے ہو، تو پھر تم کیسے دوسروں کو بتاؤ گے کہ تم نماز پڑھو؟ تم کیسے دوسروں کو بتاؤ گے کہ تم نیک عمل کرو؟ آج تم نیک نہیں ہو اس لیے تمہارے بچے نیک نہیں ہیں۔ تم اگر نیک ہو جاؤ تو تمہارے بچے تمہیں دیکھ دیکھ کے نیک ہو جائیں گے۔ ہاں نیک بنو تو صحیح، نیک عمل کرو تو صحیح۔ یہاں باپ بیٹے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا میری ایک بات مان لو، جب آپ مجھے ذبح کرنا نا تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوگی اور آپ بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں چیخوں میں چلاؤں اور آپ باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو پیار آ جائے، آپ کو محبت آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کریں۔ یہ بتاؤ کیا قربان ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا قربان ہونے والا ایسی باتیں کرتا ہے؟ کیا مجھے ذبح کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قربان ہونے والا ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہاں وہی ایسی باتیں کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوگا، وہی ایسی باتیں کرتا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میری ایک چھوٹی سی بات اور ہے، ابا وہ بھی مان لینا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟
کہا ابا جب آپ مجھے قربان کر دیں گے نا، آپ مجھے ذبح کر دیں گے، میرا دھڑ الگ ہو جائے گا، میرا سر الگ ہو جائے گا، میرا کرتا خون میں سن جائے گا۔ ابا مجھ پر اتنی مہربانی کرنا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا جا کے، جب میری ماں میرا کرتا دیکھے گی تو اسے سکون مل جائے گا، جب میری ماں میرے کرتے کو دیکھے گی تو اسے راحت مل جائے گی، اسے چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ ابا میری اتنی سی بات پوری کر دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، پھر آپ میری گردن پر چھری چلا دینا، ابا مجھے ذبح کر دینا، میرا دھڑ بھی الگ ہو جائے گا، میرا سر بھی الگ ہو جائے گا۔ ابا اور ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے جسم کو، میرے دھڑ کو، میرے سر کو میری امی کے پاس مت لے جانا۔ میری امی جب دیکھے گی نا، میرا جسم کٹا ہوا دیکھے گی، میرا سر کٹا ہوا دیکھے گی تو میری امی برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری امی کا دل بہت نازک ہے، میری امی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ آپ مجھے ادھر ہی دفن کر دینا، جب میں ذبح ہو جاؤں، میرا سر الگ ہو جائے، میرا دھڑ الگ ہو جائے، میں ادھر ہی دفن کر دینا، مجھے میرے گھر پہ مت لے جانا ابا، میری امی دیکھ نہیں پائیں گی۔ پھر مجھے بتائیں سکون کہاں ہے؟ ارے سکون تو اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، سکون تو مسجدوں میں جانے سے ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، سکون اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، انہیں اوندھا لٹالتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، چھری ان کی گردن پر چلاتے ہیں، چھری نام نہیں لیتی ہے چلنے کا، چھری نہیں چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ میں اپنے بیٹے سے محبت نہیں میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں یا اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے ایک بیٹا نہیں میرے 1000 بیٹے تجھ پہ قربان ہیں۔ مولا تم مجھ سے ناراض مت ہو، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا، میں ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹے اگر تو مجھے عطا کر دے، میں 1000 بیٹے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو خوب تیز کیا، اتنا تیز کیا آپ نے پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جیسے ہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہا، ادھر اللہ کا حکم ہوا جاؤ جنت سے میٹھا لے کے اور جاؤ وہاں پر لٹال دو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً جنت سے میڈھا لائے اور لانے کے بعد اسماعیل کو ہٹا دیا اور میڈھے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، میڈھا ذبح ہو گیا۔ آپ خوش ہو گئے کہ آج میں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ خوش ہو گئے کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دمبا ایک طرف قربان پڑا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اگر قربان ہو گیا ہوتا تو آج ہم جانوروں کی قربانی نہیں کرتے ہوتے، آج ہم بھی اپنے اپنے بیٹوں کی قربانی کرتے ہوتے۔ ارے یار، جو انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا تو پھر وہ بیٹے کو قربان کیسے کرتا؟